अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ हमने ले जनाब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से तो जवाब मिलना था तो मिल गया, लेकिन अब उनको अपनी ही जमात से बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म के जवाब मिलना शुरू हो गए और ख़ासतौर पर उन लोगों की तरफ से मिलना शुरू हो गए हैं जो पहले इमरान खान साहब को देख कर कॉर्निश बजा लाते थे और इस बात का बरमला इजहार किया करते थे कि अगर हम चीफ मिनिस्टर बने हैं तो इमरान खान की वजह से बने हैं। अभी ताज़ा तरीन जवाब आया है इमरान खान साहब को और वो भी आया है परवेज़ खटक साहब की तरफ से, जिनको इमरान खान साहब की जमात ने कल एक शोकॉज नोटिस जारी किया था और अभी ताज़ा सेक्रेटरी जनरल बनने वाले उमर अयूब खान साहब ने अपने दस्तखत मुबारका के साथ जनाब परवेज़ खटक साहब को शोकॉज नोटिस जारी किया और उस शोकॉज नोटिस में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर अयूब खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब परवेज़ खटक साहब उनकी जमात को तोड़ने के लिए ना सिर्फ इस वक्त सरगर्म हैं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे अरकान असम्बली, चाहे वो कौमी अरकान असम्बली हैं चाहे वो सूबाई अरकान असम्बली हैं, उनके साथ राब्ते में भी हैं और उन राब्तों में उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुण तुहाडे लई इमरान खान ने कुछ नहीं करना, इमरान खान के साथ रहना इस वक्त सरासर घाटे का सौदा है और अगर आप लोगों ने सियासत में रहना है तो सियासतदानों से एक सबक सीख ले कि सियासतदान घाटे का सौदा नहीं करते। सियासतदान हमेशा जो है वो ऊंची हवाओं में रहते हैं और सियासतदान की सियासत हमेशा इक़्तिदार के हसूल में ही पिन्हा होती है, लिहाजा उनकी ये कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से इक़्तिदार में रहें। और परवेज़ खटक साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को ये बात बावर कराने की कोशिश की है कि मेरे साथ रहना आपके लिए इक़्तिदार में रहने की ज़मानत है और ये बात इमरान खान साहब को किसी सूरत पसंद नहीं आई और इमरान खान साहब ने इस बात की शिकायत मिलने पर कि परवेज़ खटक साहब अपनी सोलो फ्लाइट के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ पे कोई नई एक सियासी जो जमात है वो बनाने के चक्रों में है, इसके ऊपर इमरान खान साहब की जमात ने उनको ना सिर्फ शोकॉज नोटिस जारी कर दिया बल्कि 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब कर लिया। किससे? परवेज़ खटक साहब से। और सब लोग इस बात को जानते हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स से वाबस्ता हैं और वो तमाम लोग जो ख़बरों को सुनते भी हैं और जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें दिलचस्पी भी लेते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि परवेज़ खटक साहब वो पॉलिटिशियन हैं जो इमरान खान साहब के इक़्तिदार के दिनों में भी इमरान खान साहब पर हावी ही रहते थे। वो इमरान खान साहब को कड़े से कड़े जवाब भी देते थे और इमरान खान साहब को वो पंजाबी के अंदर ना कैंडे में रखने, वो कैंडे में भी रखते थे। और अगर आपको याद हो आखिरी अय्याम जब इमरान खान साहब ने एक ही दिन के अंदर पता नहीं 32 या 26 कवानीन मंजूर कराए थे बतौर वज़ीर आज़म नेशनल असम्बली से, तो उस आखिरी सेशन के अंदर जो परवेज़ खटक साहब हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया था और उनके साथ 26 अरकान कौमी असम्बली ने वॉकआउट कर दिया था और इमरान खान साहब को लेने के देने पड़ गए थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये परवेज़ खटक ने उनके साथ की क्या। फिर इमरान खान साहब को पार्लिमानी पार्टी के भरे इजलास में परवेज़ खटक से माजरत करना पड़ी और उसके बाद परवेज़ खटक साहब ने जो 26 अरकान असम्बली के ज़रिए उनको ना सिर्फ वोट दिलवाया बल्कि इमरान खान साहब थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए। अब परवेज़ खटक साहब को नोटिस जारी हुआ है और उसके बाद परवेज़ खटक साहब ने जो अपने कुछ जो करीबी लोग हैं उनके साथ उन्होंने ना सिर्फ बातचीत की है बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब को कैंडे में जो वो कहते हैं ना जी रखने के अमली तौर पर ना सिर्फ उनको रखने का फ़ैसला किया है बल्कि उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि वो वाक़अतन सियासी तौर पर इमरान खान साहब से अब अलहदगी इख्तियार करने जा रहे हैं। ये उन्होंने अपने बड़े करीबी साथियों को इस बात का जिक्र किया। एक जगह पर परवेज़ खटक साहब अपने कुछ लोगों के साथ मौजूद थे जब उनको और उसमें वहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, पेशावर का ये वाक़या है। वहाँ पर उनको बताया गया कि जनाब उमर अयूब ने इमरान खान के कहने पर आपको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर परवेज़ खटक साहब ने कहा कि उस ओदी की औकात, मैं कहा उन्होंने पश्तो में लेकिन वहाँ पर जो मुझे तो पश्तो आती नहीं, लेकिन वहाँ पर जो जर्नलिस्ट दोस्त मौजूद है उन्होंने इसका तर्जमा करके मुझे जो अपने उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर जो चीज़ भेजी है चीज़ वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और उन्होंने उस मेरे जर्नलिस्ट दोस्त ने इस बारे में जो है वो कॉन्फर्मेशन दी कि वहाँ पर कुछ और लोग कुछ और जर्नलिस्ट भी मौजूद थे और उनके सामने परवेज़ खटक साहब ने ये सब बातें की हैं। उन्होंने कहा, परवेज़ खटक साहब ने जैसे पूछा कि जनाब आपको शोकॉज नोटिस जारी हो गया,
تو انہوں نے کہا جناب ان کی کیا اوقات کہ وہ مجھے شو کاز نوٹس جاری کریں، وہ ان کی سیاست مجھ سے وابستہ تھی، میری سیاست ان سے وابستہ نہیں ہے۔ انہوں نے پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ یہ میری حکومت تھی، یہ میری سیاست تھی جس نے عمران خان کو اقتدار دلوایا، اور وہ بات جو میں نے کہی تھی نا نوشہرہ میں کہ صرف 2 دن لگیں گے عمران خان کا تختہ الٹ جائے گا، انہوں نے کہا جناب میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان مجھے شو کاز نوٹس کا شوق پورا کر لیں، لیکن مجھے آنکھیں دکھانا عمران نیازی کی اتنی حیثیت نہیں۔ میں جس وقت سیاست میں آیا تھا عمران خان اس وقت کرکٹ کھیلتا تھا، سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے اس طرح یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں 2013 کو حکومت میں نے بنائی، اب دیکھتا ہوں عمران خان نیازی خیبر پختونخوا میں کتنی سیٹیں نکالتا ہے۔ عمران خان کو کھل کر بولا کہ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی بھی کوئی آپشن موجود ہے، تو پرویز خٹک صاحب نے اس کا جواب یس میں دیا۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن موجود ہے، اور اس وقت بھی عمران خان کی جماعت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں بہتری بھی آ سکتی ہے، تعلقات نارملائز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا کہ جناب اس کے لیے کیا شرط ہے، تو پرویز خٹک صاحب کا جواب تھا کہ اب بھی وقت ہے، عمران خان سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لیں اور خود کو قانون کے حوالے کر کے کیسز کا سامنا کریں، یہی ایک آپشن ہے عمران خان کے پاس جس کے ذریعے ان کی جو پارٹی ہے وہ بچ سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ عمران خان صاحب یہ والا جو فیصلہ ہے یعنی سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اور پیچھے ہٹنے کا، یہ فیصلہ عمران خان کبھی نہیں کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر صاحب نے بھی کاشف عباسی صاحب کے شو میں اسی طرح کی بات کی تھی، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عمران خان اگر مائنس ہو جائیں تبھی پاکستان تحریک انصاف کی ریوائیول ہو سکتی ہے پالیٹکس کے اندر، اور وہاں پر وہ دوبارہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اسد عمر صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ عمران خان کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ اپنی جگہ پر موجود رہیں گے، اور پرویز خٹک صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اور ساتھ پرویز خٹک صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر عمران خان اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں، اگر وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ نہیں لیتے یا کچھ عرصے کے لیے توقف نہیں کرتے، سیاست سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو پھر اس کا نتیجہ عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ اور صرف 2 مہینے ہیں عمران خان کے پاس، یہ کہا ہے پرویز خٹک نے، کہا جی 2 مہینے ہیں، میری رائے میں 2 مہینے کے بعد عمران خان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، عمران خان کی جماعت بھی ختم ہو جائے گی، اور عمران خان کی جماعت کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ عمران خان پلیٹ کے اندر، تھال کے اندر ٹکٹیں سجائے بیٹھے ہوں گے، لیکن کوئی ٹکٹ لینے کے لیے عمران خان کی جماعت کا وہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے اس بات کا خاصی حد تک نتارہ کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ اب ختم ہونے کے بہت زیادہ قریب ہے، اور عمران خان صاحب کے بہت سارے جو قریبی ساتھی ہیں وہ بھی اب آلموسٹ اسی طرح کا رائے رکھتے ہیں۔ آپ کو میں نے ابھی اسد عمر صاحب کی مثال دی، اور اسد عمر صاحب جو گزشتہ 2 دن سے وہ چھپتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کی ضمانت ہوگی خارج۔ ابھی تک اگر دیکھا جائے تو اسد عمر صاحب ہوں، جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، اسد کیسر صاحب ہوں، یہ ابھی تک پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جماعتی عہدے چھوڑے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے تو ابھی تک جماعتی عہدہ بھی نہیں چھوڑا، لیکن ضمانت خارج ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے 2 مرتبہ میڈیا انٹریکشن بھی کی، اور انہوں نے ڈیلی بیسس پر اپنا جو یوٹیوب کے اوپر انہوں نے سوشل میڈیا پر خطاب بھی کیا، لیکن ایک مرتبہ بھی انہوں نے ان 3 رہنماؤں میں سے کسی ایک یا 2 کے بارے میں یہ بات نہیں کی کہ جناب ان کی وہ جو ہے اب چھپتے پھر رہے ہیں، ان کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں، ضمانتیں ہونی چاہیے، اس طرح کا انہوں نے ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اسد عمر کو تو خیر انہوں نے بالکل ہی فراموش کر دیا نا کہ اسد عمر ان کی جماعت میں ہے یا نہیں، ان کے بارے میں تو انہوں نے، ان کی جماعت نے رد عمل دے دیا کہ پائے نہ تے گلاں دے سر پیر نہیں ملتا، ابہام ہے، ان کی باتوں میں ابہام ہے۔ اب آج کے
کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج یہ ضمانت لینے کے لیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ تو وہاں پر اندر داخل نہیں ہو سکے. پھر وہاں سے گیٹ پہ جب انہوں نے پولیس کو دیکھا کہ جناب یہ ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہاں سے انہوں نے دڑکی لگا دی. پشاور پہنچ گئے, پشاور ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے, وہاں پر جا کر بار روم میں بیٹھ گئے کہ جناب ہمیں ضمانت پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت ملے, ہم راداری ضمانت لے کے جائیں کہ جناب یہ بندے پیش ہونے آ رہے ہیں, ان کو گرفتار نہ کیا جائے. اس طرح کی وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ اسد عمر صاحب ہی تھے جنہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے. خیر سیاست کے اندر اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہوتی رہتی ہیں, اس کے اندر ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن معاملہ جو افسوس کا ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ حقیقتوں کا شاید ادراک کرنے کی اس وقت ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, یہ شاید وہ مشورہ کسی کا لینے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک محاذ ختم کرنے کے بعد ایک دوسرا محاذ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے یہ جو وکلا تحریک کے جو سارے جو کھٹارہ گاڑیاں ہیں یہ ساری انہوں نے جمع کی ہیں, لیکن اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں. یہ جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کی پٹیشن ہے یہ ایک نئی وکلا تحریک کی بنیاد ڈالنے کے لیے ہے. یہ جو ہے لطیف کھوسہ صاحب یا اعتزاز احسن صاحب یا جو عمران خان ڈیلی بیسس پر وکلا کے مختلف وفود کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, کس لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ عمران خان کو اچانک آئین اور قانون سے پیار ہو گیا. جب وہ اقتدار میں تھے تب ان کو آئین اور قانون کا ذکر نہیں آتا, تب ان کو فوجی عدالتوں کا ذکر نہیں کیا کبھی بھی. یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ 20 سے 24 لوگ ایسے ہیں جن کو عمران خان کے دور میں, عمران خان کے پونے 4 سال کے دور میں عمران خان صاحب کی موجودگی میں قائم فوجی عدالتوں میں سزائیں ہوئیں, اور ان میں سے ایک بندے کو اپیل سے پہلے سزائے موت بھی دے دی گئی, پھانسی لات قانون چڑھا دیا. لیکن آپ نے کبھی عمران خان کے منہ سے اس بات کا ذکر نہیں سنا ہوگا کہ میرے ٹائم کے اندر بھی بننے والی فوجی عدالتیں غلط تھیں, مجھے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ سٹینڈ ویسے ہی لینا چاہیے تھا جیسے اب لینا چاہیے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ بھائی وہ اپنے ہی ایک دنیا میں مگن ہے, وہ اپنی ہی ایک رنگ میں مگن ہے, ان کو کسی چیز سے احساس نہیں ہے. اب یہ ان کو جو جماعت کے اندر یہ جو چیزیں ان کی ڈیولپ ہو رہی ہیں یہ بھی صرف اس وجہ سے ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی سے کوئی سروکار نہیں. عمران خان صاحب اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لیا انہوں نے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے, وہ جو جتنے ووٹ پڑے ہیں عمران خان صاحب کو لاسٹ الیکشنز میں, جن کے نتیجے میں عمران خان صاحب آئے اقتدار میں, وہ صرف اور صرف عمران خان کا پرسنل کرشمہ تھا کہ وہ آئے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا سیاست کے اندر. بہت میں نے آپ کو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی اصغر خان صاحب کی. اصغر خان صاحب بھی بہت زیادہ پاپولر تھے, ان کے جلسے بھی بڑے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے. جب وہ پی این اے کی موومنٹ چلا رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف, اس وقت ان کے جلسے بھی بہت بڑے بڑے ہو رہے تھے. اس وقت ان کو بھی پرائم منسٹر ان ویٹنگ کہا جاتا تھا کہ جناب اصغر خان ذوالفقار علی بھٹو کے لیول کا جو ہے وہ پولیٹیشین بن گیا. لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ جو بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا, ان کو پھانسی دی گئی, اور اس کے بعد مارشل لا لگا, تو اس کے بعد آپ نے اصغر خان کا کسی جگہ پر نام, ایک مرتبہ بھی اصغر خان صاحب نیشنل اسمبلی کے رکن نہیں بن سکے. اس کی وجہ کیا تھی کہ پرسنل پاپولیرٹی اپنی جگہ پر تھی, لیکن ووٹرز کو پولنگ سٹیشن تک لانے کے لیے جو درمیان کی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہی اویلیبل نہیں تھی. پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی ریسنٹلی پنجاب میں کیا ہوا, یہی وجہ بنی کہ ان کی پوری تنظیمیں اٹھیں اور اٹھ کے پی ٹی آئی میں چلی گئیں. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اب بھی کسی نہ کسی لیول پر ہر ایک حلقے میں 5-7 ہزار کا موجود ہے, لیکن اس ووٹ کو کے علاوہ اس میں مزید ووٹ ایڈ کرنے کے لیے تنظیم کی ضرورت ہے, اور وہ تنظیم چلی گئی پی ٹی آئی میں. اب اگر وہ تنظیم واپس آتی ہے تو پی ٹی آئی تو پیپلز پارٹی اپنا ووٹ بینک بنا لے گی. عمران خان کو بھی اب جو تنظیم ہے وہی ان کو ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو پولنگ سٹیشنز تک لے کے جاتی ہے. کلے عمران خان لے کسی نے نہیں جانا. جب لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی ہو کہ جناب یہ والی کہانی ختم ہونے جا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز خٹک یا دیگر جو لوگ ہیں عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے یا عمران خان کو سیاست میں رکھنے کے لیے انہوں نے ماضی میں بڑا رول پلے کیا ہے. لیکن عمران خان اس حد تک چلے جائیں گے کہ صرف ایک
اس بنا پر کہ جناب وہ لوگوں سے مل جل رہے ہیں، آپ ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیں تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا کہ آپ خود چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ پارٹی سے جائیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب وہ جائیں گے اور پھر نتیجہ عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف آئے گا، پھر عمران خان صاحب کہیں گے دیکھیں دھاندلی ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر دھاندلی کے آپشنز یا اس طرح کے بیانات عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہیں گے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب یہ جو نئی وکلا تحریک ہے یہ شاید شروع کرنے چاہ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، مجھے تو اس کے امکانات بہت زیادہ کم نظر آ رہے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پرویز خٹک کی موومنٹ واقعتاً بہت ہی زیادہ تیز بھی ہیں اور اس کے اندر سرپرائز ایلیمنٹ بھی ہے عمران خان کے لیے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔